अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबासी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गान शहरियों को इस्लामाबाद और कराची से रावलपिंडी से जो निकालने की तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब बात करेंगे क्रिकेट टीम के हवाले से बानी PTI का एक बयान भी सामने आया है। उनकी हमशीरा हलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मैच था वो जेल में बैठ के देखा और हारने की वजह से सारा गुस्सा जो था वो क्रिकेट पर उतारा। बानी PTI की जानिब से कहा गया कि जब सिफारशी लोगों को बिठाएंगे तो क्रिकेट तबाह होगी और मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से क्या तजुर्बा है, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो IMF का जायज़ा मिशन 3 मार्च को इक़्तिसादी जायजे के लिए जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मुलजिम अरफगान का रिमांड ना देने वाले ATC जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की गई है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, कानूनी तौर पे जो मुकीम अफ़गानी हैं उन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप हुकूमती इस इक़दामात को? देखें, ये बड़ा अहम कदम है जो पहले एक मूव चली थी कुछ अरसा कबल, जिसके अंदर अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान जो है ट्रांसफ़र किया गया था और उसके ऊपर बहुत शोर शराबा भी हुआ था। जो हमारे ऐसे ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, मगरबी ममालिक, उन्होंने बड़ा ववेला किया था, अमरीका की तरफ से भी शोर शराबा किया गया था। तहम पाकिस्तान की तरफ से इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट शो की गई है कि जनाब, और बड़ा इसके हवाले से तहकीकात भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, ख़ास तौर पर वो दहशत गर्दी जो अफ़गानिस्तान की के वायस से हो रही है या अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके अंदर ये अफ़गानी जो हैं जो गैर कानूनी तौर पर और इवन कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर मुलविस है, क्योंकि ऐसे शवाहिद मिलते रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ऐसे अफगानी जो कि जिनके पास अफगान सिटीजनशिप का कार्ड है, ये तकरीबन 8 लाख के करीब हैं, जो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कहे जा रहे हैं कि वो वहाँ पर मुकीम है, इसके गिरदोनवा में और इन 2 शहरों के अंदर। अच्छा। इसके अलावा टोटल ये को 20 लाख के करीब हैं जिनके पास वो कार्ड हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं और ये पता है कि ये अफगानी हैं और पाकिस्तान में लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको बाकायदा कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर से इनको निकालने की एक बड़ी वजह है कि आप ये देख लें कि जो 26 नवंबर के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर PTI के हवाले से जितनी भी मूवमेंट्स इस वक्त बन रही हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं या एहतजाज के हवाले से या उस हवाले से कि जनाब बलूचिस्तान और सरहद के अंदर एक टेररिज्म का भी एक फैक्टर आ रहा है, तो एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि चूँकि इसके अंदर ये अफगानी मुलविस हैं, तो ये दोनों शहर जो हैं जुड़वा शहर हैं और ख़ास तौर पर एक किस्म का हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर जो एक अबतरी की कैफियत पैदा हो जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, एक ट्रबुलेंस जो हो जाती है यहाँ पर, तो उसकी बुनियादी वजह ये अफगानी ही है और इसके अंदर इनका कहीं ना कहीं किरदार ज़रूर है। और ये जो ख़ास तौर पर PTI जो कार्ड खेलती है कि जनाब पठान कार्ड, बुशरा बीबी के हवाले से आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी एक लास्ट जो 26 नवंबर की रैली थी उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इसका एक जिक्र किया था अपनी वहाँ स्पीच के दौरान, जब वो चली थी वहाँ से, कि पठानों पर उन्हें बड़ा एतमाद है। तो बेसिकली ये पठान नहीं है, जो मैं आपको प्रोग्राम में पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पठान तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं और हर जगह पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद इवन लाहौर में मौजूद है, लेकिन उनका कोई ऐसा रोल हमें PTI की मूवमेंट के अंदर वोट होगा, हमदर्दियाँ होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है, ऑन फुट जो अगर आप बात करें तो वो उनकी इतनी बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। अच्छा। और वो जो एक असबियत का, सूबाई असबियत का कार्ड खेलना या एक ख़ास कहते हैं रंगो नस्ल का कार्ड खेलना, वो PTI उसमें कामयाब नहीं रही। अच्छा, तो ऐसे सब जब धरने की या एहतजाज की बात की जाती है तो उसमें ये देखने को नहीं मिलता कि एक बड़ी तादाद जो है वो KPK के लोगों की होती है कि वो जो पठान कार्ड खेलते हैं,
ابھی آپ نے کہا کہ اس طرح کی تعداد دیکھنے کو نہیں ملتی, تو اکثر جلسوں میں ایک بڑی تعداد تو پٹھانوں کی ہوتی ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں تو وہ پٹھان ہی تو ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں, اس صوبے کی حد تک تو ہیں, لیکن اس کے اندر بھی جب اس کو مزید آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اچھا, تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ڈی چوک کے جو آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج ہوئے تھے تو اس کے اندر بہت سارے افغانی پکڑے گئے تھے. ان کے باقاعدہ انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے تھے, سوشل میڈیا پہ بھی تھے اور دیگر جو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا وہاں پر بھی آئے تھے, جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو پیسے دے کے لایا گیا. تو افغانیوں کی ایک تعداد تھی جو کہ خاص طور پر اس دفعہ جب یہ پہلے ہو رہا تھا تو ایک جو کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ آئیں گے اور بالکل اس سارے جگہ کو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کہ جیت لیں گے, فتح کر لیں گے, کہ اس طرح کا ایک پرسیپشن تھا. تو میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں شاید پٹھان اس طرح نہیں ہے بلکہ اس میں افغانی جو ہیں زیادہ شامل ہیں, اور یہی ایجنسیوں کی بھی رپورٹس بعد میں آئی, ہمارے اداروں نے بھی یہ بتایا کہ افغانی جو اس وقت موجود ہیں پنڈی اسلام آباد کے اندر, وہ اس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, اس وقت بھی آئے تھے, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے, اور اس میں بہت سارے پنڈی اسلام آباد کے بھی افغانی موجود ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اندر چونکہ اسلام آباد ایک کانسٹنٹ ایک مرکز بنا ہوا ہے احتجاجوں کا, اور ڈی چوک اور اس کے اندر پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جو کہ اس کو فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو اس لیے وہاں پر جو ان کو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ بالکل فیکٹر ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن وہاں خراب ہوتی ہے احتجاجوں کی صورت میں, اس میں غیر ملکیوں کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں ہے پاکستان کے اندر, اور اتنی بڑی تعداد میں اگر موجود ہیں تو وہاں سے اگر کچھ چند ہزار لوگ بھی, 8 لاکھ میں سے چند ہزار لوگ بھی اگر تھوڑا سا کسی کے ہاتھ میں کھیل لیں تو اچھی خاصی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بن جاتی ہے, اور بن بھی رہی ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے ایک تو سٹیپ اٹھایا. دوسری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے یا پولیٹیکل قیادت ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے کہ بلوچستان اور سرحد کے اندر جو بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, جب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کا جو ہے کردار نظر آتا ہے. چلیں یہ تو لیگل ہے نا, یعنی ان کو باقاعدہ کارڈ جاری ہوئے ہیں, تو اب اس کا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کم از کم ان کو ان 2 شہروں سے نکالا جائے, صحیح, اور دیگر شہروں میں پہلے تو ان کو ٹرانسفر کیا جائے, اور پھر گریجولی ان کی جو ان کو وہاں پر افغانستان جو ہے ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے, وہاں واپس بھیجا جائے. اور اس کے اندر کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو کہ افغانستان سے آئے تھے, جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو وہ یہاں پر آ گئے, اور وہ افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ ایک 3rd کنٹری میں جانا چاہتے ہیں. صحیح, اب ان کو بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ یا جون تک ان کو بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جون تک اگر, اور امریکہ نے 90 ڈیز کے لیے ان کو جو ان کا وہاں پہ ٹرانسفر تھا, کیونکہ یہ زیادہ تر وہ افغانی ہیں جو امریکن یا نیٹو جی ان کے ساتھ انہوں نے چونکہ تعاون کیا تھا, تو اب انہیں خطرہ ہے کہ وہاں پر جو ایک برسر اقتدار گروپس آئے ہیں طالبان کے, وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے, تو وہ ادھر آ گئے ہیں. اب یہاں سے وہ امریکہ جانا چاہتے تھے, امریکہ نے بھی ان کی یہ جو واپسی ہے اسے مؤخر کر دی ہے, تو اب وہ پاکستان میں پھنس کے بیٹھ گئے. اب پاکستان نے اس بارے میں بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جون تک ان کو ڈیٹ دی ہے, یہاں تو یہ تیسرے کنٹری میں جس میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, اگر نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ انلیگل تصور ہوں گے پاکستان کے اندر, جو قانونی طور پہ بھی موجود ہیں. ہاں جی. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ایک انسانی پہلو بھی آ جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر جو افغانی جو ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو افغان وار کے وقت آئے تھے. مثال ہے کہ اس وقت کوئی 1 سال کا بچہ تھا, کوئی 2 سال کا بچہ تھا, اب وہ تقریباً اپنی عمر کا اپنی شباب بھی گزار چکا ہے اور اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے, اور اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ملک کون سا ہے, یعنی پاکستان اس کا ملک ہے یا افغانستان اس کا ملک ہے. اچھا, اگر آپ اس کو افغانستان واپس بھیجتے ہیں تو اس کا ایک کلیم تو ٹھیک ہے, یا اس کا یہ گزارش کہ جناب میں اب کہاں پہ جاؤں, میں تو جب آیا تھا سال کا تھا, پیچھے تو میرے لیے وہ اجنبی ملک ہے, تو وہاں میں جاؤں گا تو کیسے اپنے سیٹ اپ کو بناؤں گا. تو بہت ساری انسانی پہلو بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں, اور اس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے. بہرحال لیکن پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, پاکستان کی جو ڈیفنس ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ یہ کردار اگر افغانی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ملک نہیں, تو انہیں پاکستان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے تھی. پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان کے نظام کے خلاف آپ کیوں پھر اس طرح سر اٹھاتے ہیں, کیوں اس کے خلاف احتجاجوں میں شامل ہو؟ آپ تو وہاں پہ آپ کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ پھر اس میں رول پلے کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک نفرت ہے افغانستان کے اندر. پاکستان نے ان کو اگر آپ دیکھیں تو
लाखों अफगानियों को पनाह दी है अफगान तो वार, ऐसे साहब तो उस अफगान जो है वो वार के दौरान जो लोग भी आए तो ये शनाख्त करना आसान होगा, चूंकि उनकी शनाख्त तो अफगानी ही कहलाती है, वो अपने आईडी देखिए कार्ड ना, मैंने कहा ना कि हिसाब एक तो से। कार्ड वाली मैंने आपको बताया कि अफगानी सिटीजनशिप के उनके पास कार्ड है। हाँ जी, अच्छा, दूसरे जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनके पास कोई कार्ड नहीं, वो बिल्कुल इलीगल है, सही, उनकी तादाद भी वेरी कर रही होती है। अच्छा, वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अभी इस वक्त मेरा ख्याल है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट की वही है कि इस्लामाबाद और पिंडी से इनका इनखला किया जाए, ताकि जो आए रोज एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप हो जाती है उसको कम से कम काउंटर किया जा सके। सही, उनको ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, आप यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं या किसी और शहर में चले जाएं और वहां से ग्रेजुअली आपको अफगानिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। यानी एकदम ये नहीं कहा जा रहा कि आप आज ही छोड़ें और अफगानिस्तान आप चले जाएं। तो अभी उनको यहाँ से ट्रांसफर ग्रेजुअल जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है और बाउंड किया गया है कि इसके ऊपर इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं या आपके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं वो रिपोर्ट्स पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर को हर 15 दिन के बाद कि जनाब इसके ऊपर कितना इस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो अब जो गवर्नमेंट मशीनरी है ये कोई छोटा काम नहीं है। सही, अब ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन Implement अब होना। 8 लाख लोग हैं, अब उनको 2 शहरों से निकालना इट्स नॉट ए सिंपल जॉब, और इसमें कितनी कामयाबी होती है ये अभी हमने देखना है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर करप्शन जो है फैली हुई है, मतलब आप अगर अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी देखें, अपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारे देखें तो वहाँ आप करप्शन आपको नजर आएगी। राइट, तो इनका यहाँ आना, यहाँ इतने अरसे से स्टे करना, और माजी के अंदर तो बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी नेशनलिटी भी ले ली हुई है, सही, तो वो ये इसी तरह मिल मिला के आपने ये सब कुछ किया हुआ है। तो ये एक छोटा सा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप भी ये बात करती हैं कि ये दहशत गर्दी होती है तो हम क्यों नहीं रोक पाते, तो जब आपके सफ़ों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों सही, जो फैसिलिटेटर भी हो दहशत गर्दों के, बल्कि टेररिज्म में खुद भी रोल प्ले कर दें, तो फिर जारी बात है मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है एसएन साहब कि इनकी बेदखली से दहशतगर्दी में कमी वाक़ई होगी या उसका खात्मा जो है वो एज सुन एज पॉसिबल है या जितनी जल्दी हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, दहशत गर्दी तो एक ऐसी चीज़ है कि जो बढ़ती और कम होती रहती है। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क के साथ एक पोरस बॉर्डर है, और अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो डिस्टेबलाइज है कई दहाइयों से। सही, और वहाँ 2 बड़ी दुनिया की कुव्वतें, पहले रशिया और अब अमेरिका और नेटो फोर्सेस आई। तो जब एक आपका पूरा हमसाया मुल्क ही डिस्टेबलाइज हो, सही, तो उसका जो इम्पैक्ट है और वहाँ वॉर हो, तो ये कहना कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं आएगी, और फिर पाकिस्तान में एक बड़ी प्लानिंग के साथ जहाँ बड़ी कुव्वतें, जिसमें इंडिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इजराइल है और बहुत सारे ममालिक है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं, तो वो एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो मैं समझता हूँ स्मगल इनटू कर रहे हैं। अच्छा, वो इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से ये सारा सिलसिला, चूंकि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को वो एक लंबे अरसे तक एंगेज करना चाहते हैं, ताकि ये एंगेज हो जाए। जब आप एंगेज हो जाते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर एक बर्डन आ जाता है, और वो हैवी बर्डन होता है। जारी बात है आपने उसको टेकअप करना है, धमाके हो रहे हैं, आप उससे लड़ रहे हैं, फिर आपका पूरा का पूरा फोकस उस तरफ चला जाता है। उसकी वजह से आपकी जो वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, रियासत जो होती है, शहरियों की जो बाकी अमूर हैं जिसके अंदर उनकी बुनियादी सहूलियात हैं ज़िंदगी की, उनको फराहम करना, ठीक है ना, और उनकी सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात आ जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो उस तरफ लग जाती है। अच्छा, मुआशी इस्तेहकाम ना होने की बड़ी वजह दहशतगर्दी होती है ना, स्टेट जो एंगेज हो चुकी होती है हर तरफ, सही, ठीक है। और फिर आपका जहाँ पर पैसा बड़ा शर्मीला होता है, जहाँ पर टेररिज्म आती है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, वहाँ से पैसा शिफ्ट हो जाता है। सही, ये एक उसका एक बुनियादी एक असूल है। तो जब टेररिज्म आ जाएगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाएगी, तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होती। जाहिर बात है गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आवाम के जो म्यार ज़िंदगी को बुलंद करने के काम ये तो पुरसुकून माहौल में हो सकते हैं ना। तो यहाँ तो बाकायदा एक टेररिज्म है जो बड़े पैमाने पर टेररिज्म है, यानी बाकायदा एक जंग की सूरत है। इसे हम हालत जंग कहते हैं, एक ऐसी हालत जंग जो हमारे मुल्क के अंदर लगी हुई है, जहाँ से अफगानिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट जो हैं बलूचिस्तान, ईरान से भी आपके मुल्क में दाखिल होते हैं। यहाँ फैसिलिटेटर मौजूद हैं, अमेरिका से जदीद असला पहुँचता है, उस असले के ज़रिए धमाके किए जाते हैं, उसके खुदकुश हमले किए जाते हैं, आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको टारगेट किया जाता है, आपकी आम आवाम को टारगेट किया जाता है, गवादर के जैसे प्रोजेक्ट हैं उनको किया जाता है। तो डेफिनेटली उन सारी वजूहात की वजह से
آپ یہ کہیں کہ جی ملک ایک نارمل لائف اگر آپ یہاں گزاریں تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ایسے صاحب بارڈر سیل کرنا بھی کوئی سولوشن نہیں ہے مسئلے کا کہ اگر بارڈر سیل کر دی دیکھو جائے ایک لفظ جو ہے نا ہم سیل کہتے ہیں, سیل شاید لفظوں میں تو آسان لگتا ہے کہ سیل کر دیا, شاید ایسی کوئی جگہ جہاں پلگ کر دیا اور بند ہو گیا, اچھا لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میں بارڈر سیل نہیں ہوا کرتے. امریکہ جیسا جو ملک ہے وہاں ان کا میکسیکو کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی دیوار بھی کھڑی کر دی, اگر اس میں کچھ پورشن اور بھی ہونے, لیکن آج تک وہ بھی اس کو مکمل سیل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اچھا یہ سیل نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ایک آپ کوشش کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ساتھ وہاں پر ایک باڑ لگا دی گئی ہے, باربڈ وائر آپ لگا دیا آپ نے, اس کو سیل کہنا نہیں کہتے. اب پھر دیکھیں آپ کا وہ جو بارڈر ہے وہ تقریباً 2200 کلومیٹر لمبا ایک بارڈر ہے, چھوٹا بارڈر بھی نہیں ہے, اس کو سیل کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایک آپ کو ایک لینتھی پروسیجر ہے سارا. تو اس میں آپ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھیں کہ کمزور پوائنٹس رہ جاتے ہیں جہاں سے انفلٹریشن ہوتی رہتی ہے, تو اس میں آپ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ کی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں وہاں پر تو ایک صورت میں اس طرح سیل ہوتا ہے نا, سیل کا اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے وہاں پر افغان بارڈر کے اندر ان کی بھی فورسز اس طرف لگ گئی ہیں اور آپ کی بھی فورسز لگی ہوئی ہیں, تو پھر تو یہ ہے کہ چلیں مارجن کم ہو جاتا ہے, کم انفلٹریشن ہوگی. اچھا لیکن جہاں افغانستان خود یہاں بھیج رہا ہے دہشت گرد, ان کی گورنمنٹ ملوث ہے, ان کے ادارے ملوث ہیں, ان کے وہاں جو گروپس ہیں ملوث ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بارڈر سیل ہی نہیں ہو سکتا نا. صحیح ایک سائڈ سے تو وہ آ رہے ہیں, دوسری سائڈ سے آپ ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پہلی بات ہے کہ اس کو عملاً آن گراؤنڈ ٹوٹل سیل کرنا ممکن نہیں ہے. صحیح. سیکیورٹی کلیپس اس کے حوالے سے کیا کہیں نہیں, گے؟ اسے سیکیورٹی کلیپس بھی آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں آپ ایک وار لڑ رہے ہیں, جب وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں, اس کا بھی ایک کچھ خاص تشخص ہوتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہو گیا کہ انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہے. اب بارڈر پہ تو لڑائی ہوتی رہتی ہے, جیسے اب آپ دیکھیں کشمیر کے اوپر سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, جنگ ہوتی رہتی ہے, اور پھر وہاں پہ ان کی جو فوج ہے افغانستان کی وہ بھی یہاں پر فائرنگ کرتی رہتی ہے. اچھا تو سیکیورٹی لیپس تو یہ ہے نا کہ ایک پرامن ماحول ہے. ایسا صاحب میں اس سینیریو میں پوچھ رہی ہوں چونکہ اسلحہ سمگل ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا تیل اور اسلحہ, سولر کی پلیٹ, سولر سسٹم, یہ ساری چیزیں سمگل ہو رہی ہوتی ہیں, تو بارود سمگل کرنا بھی پھر کوئی ان کے لیے کوئی بڑی بات لیکن نہیں اس کو ہوتی. سمگلنگ پہلے تو آپ کہیں گے, اور اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کا جیسے آپ بات کر رہی ہیں, اب دیکھیں اس کے شواہد تو آپ ایک گمان کر سکتے ہیں نا کیسا ہوتا ہے, اور ہو بھی رہا ہے, ظاہری بات ہے سامان آ رہا ہے, تو سیکیورٹی لیپسز ہیں. لیکن اس لیول پہ اگر آپ بات کریں کہ جناب شاید ہمارے اپنے ادارے اس میں ملوث ہیں اور سیکیورٹی لیپس کرتے ہیں, میرا خیال ہے یہ پرسیپشن بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہے. اچھا کچھ جگہوں پر تو ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل آپ کی بہت زیادہ ایک ایفرٹ بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کچھ آپ کے کمزور پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی پن پوائنٹ ہوتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ جناب یہ ایسا ہوتا ہے, اور ہوتا ہے جب آپ کے وہاں سے اسمگل ہو کے آئل آتا ہے, لیکن اب یہ آئل آنا یہ آ گئی اسمگلنگ دنیا کے ہر ملک میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈیا بارڈر کے کے اندر ذریعے سے تو ہو رہی ہوتی ہے. جی بارڈر سے ہوتی ہے اسمگلنگ, ظاہری بات ہے بارڈر سے ہی ہونی ہے. بارڈرز پہ ادارے, اب ضروری ہے کہ آپ کے سارے ادارے ملوث ہیں, ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمزور پوائنٹس رہ جاتے ہیں جہاں سیکیورٹی نہیں ہے آپ کی. اب 2200 کلومیٹر لمبی آپ کی پوری ایک سرحد ہے. اب 2200 کلومیٹر پہ تو نہیں سارے ایک ایک جگہ پر بندہ کھڑا ہوتا ہے, بیچ میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں ان مینڈ ہوتے ہیں, جہاں پر آدمی نہیں کھڑے ہوتے, اور جہاں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ موو ہو رہی ہوتی ہے, شفٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ جو لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں وہ اس میں انفلٹریٹ کر لیتے ہیں, چیزیں آ بھی جاتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ لوگ آتے ہیں. اب تو بڑا وہ آسان طریقہ ہے افغانستان سے اسلحہ کرنے کے لیے, وہ تو گدوں پہ لا دیتے تھے, گدے ٹرینڈ اتنے ہوتے تھے خود ہی پہنچ جاتے تھے. صحیح. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو پھر وہ نئے وہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر آپ کے ادارے ان طریقوں کو پھر کیا کرتے ہیں, ڈائیولج بھی کرتے ہیں, یعنی اس کو انرتھ بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کو دوبارہ سے اس کے اسٹریٹجی, یہ کانسٹنٹ ایک اسٹریٹجی ہے کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے آپ کا. اب ایسا پورا من تو ماحول ہے نہیں کہ افغانستان کے اندر سے کوئی بندے ادھر آ نہیں رہے, پاکستان کے ادھر بھی فوجیں لگی ہوئی ہیں, ادھر بھی لگی ہیں, تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں اگر پھر کچھ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہیں آپ کی یہ سیکیورٹی لیپس بھی ہے. صحیح. لیکن اب جہاں پر ایک پورا ملک اس کام پہ لگا ہوا ہے, آپ بھی اپنی کوشش کریں. آپ کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے میں جی آپ کے کس حوالے سے کہ پورا آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک ہی جو ہے وہ اسی کام کے پیچھے لگا ہوا ہے, یعنی پورا ملک نا افغانستان کے اندر تو دیکھیں وہاں توجہ اسی طرف مرکوز ہے, ان کی تو پوری توجہ اس طرف مرکوز ہے. اچھا اچھا. آپ کے جو ٹیررزم 9/11 کے بعد ہوئی ہے, اگر آپ کا 1 لاکھ پاکستانی جس میں آپ کی فورسز شہید ہوئی ہیں, جب آپ کے پاس سے ویپن آیا ہے, آپ کا پورا آیا ہے, تو یہ تو ایک باقاعدہ ایک ٹیررزم ہوئی ہے نا. صحیح.
اور یہ ایک بہت بڑی ٹیررزم ہوئی ہے انڈر دی امبریلا آف امریکہ ہوئی ہے، جس کے اندر انڈیا موجود ہے اور افغانستان کے اندر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی. ہم پہلے افغانستان کو اس طرح نہیں لیتے تھے جیسے ہم اپنے مشرقی بارڈر کو لیتے تھے. جب یہ پتا چلا کہ یہ سارا کچھ ہی ادھر سے ہو رہا ہے تو پھر ایک ایسی نئی پالیسی اڈاپٹ کی آپ کی ریاست نے کہ آپ کے مشرقی بارڈر کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مغربی بارڈر تھا اس کے اوپر بھی سیکورٹی کو لگایا گیا. پہلے تو وہاں ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی تھی. اچھا صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب کرکٹ میچ کے حوالے سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے. ان کے ہمشیرہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو پاک بھارت میچ تھا وہ اڈیالہ جیل میں دیکھا ہے. اب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جب آپ سفارشی لوگوں کو بٹھائیں گے تو کرکٹ تباہی ہوگی. اور محسن نقوی صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ انہیں کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا تجربات ہیں. چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں میچ دینے کا موقع ملا، میچ دیکھنے کا ایک اور اجازت ملی. انہوں نے اجازت بھی ملی اور وہ مزے سے دیکھ رہے ہیں نا اپنے صحیح. جہاں بھی وہ لاک اپ میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو بھی جہاں پہ بیٹھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو روز وویلا کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب ان کے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جیل میں سہولیات نہیں ہیں، چلے ایک تو ٹی اس وی کا کی مطلب سہولت یہ ہے. ہے کہ انہوں نے چلیں جو بھی ان کا غصہ آیا اچھا انہوں نے میچ دیکھا اور انہیں غصہ آیا. اور میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاکستان کے ایک سٹار کرکٹر رہے ہیں صحیح. اور 92 کا ورلڈ کپ بھی وہ لائے ہیں. تو کرکٹ کے ساتھ تو ان کی جو وابستگی ہے اچھا اور ان کے جو جذبات ہیں وہ میرا خیال ہے جسٹیفائیبل ہیں، وہ ٹھیک ہیں اور پوری قوم کے بھی ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی کے اندر جو حالات پاکستان نے انڈیا کے ساتھ پاکستانی قوم نے دیکھے ہیں تو وہ قابل افسوس بھی ہیں. جس طرح ہماری ٹیم کھیلی ہے اور ایسے ہی لگ رہا تھا کسی محلے کی ٹیم کھیل رہی ہے یا کسی گلی محلے کی ٹیم ہی لگ رہی تھی، وہ ٹیم تو نہیں نیشنل لیول کی لگ رہی تھی. اب جو آپ نے کارکردگی دکھائی ہے میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس کے اوپر جو بھی انہوں نے جذبات کا اظہار کیا جس کا علیمہ صاحب ذکر کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہے. ان کا غصہ بھی بجا ہے، انہوں نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں. اب آگے تھوڑا سا ایک تو ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی شکست پہ نیچرل ہے اور انڈیا کے ساتھ جب اب میچ آتے ہیں سب عوامی جذبات تو ہوتے ہیں نا، جی وہ چاہے عوامی وہ بانی جذبات پی کے ٹی ساتھ آئی اگر ہو انہوں نے اپنے تو جذبات کا وہ تو پوری قوم کے یہ جذبات ہاں تھے وہ نا. پوری قوم کے اسی طرح کے جذبات ہیں. خیر میچ کی ہار جیت بھی ہوتی ہے لیکن جس طرح ہم ہارے ہیں وہ میں نظر آتا ہے کہ یار ٹیم کا لیول کیا تھا ہمارا وہ نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا لیکن اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی تختہ مشق بنایا. ایسے صاحب محسن نقوی کے حوالے سے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا اس پر بھی بات کریں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سے بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. ایسے صاحب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ محسن نقوی سے پوچھا جائے کہ انہیں کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا تجربہ ہے. بانی پی ٹی آئی کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں جو ہے محسن نقوی صاحب ڈیفینیٹلی ہی شوڈ بی آسک اور پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے اس بری طرح کیوں ہاری ہے اور جو پرفارمنس ہے وہ کیوں نہیں اپ ٹو دا مارک رہی. تو اب محسن نقوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد یعنی یہ جو ایک واقعہ میں سے کہوں گا بلکہ ایک ثانیہ کہوں گا انہیں کم از کم پی سی بی کی چیئرمین شپ سے تو جان چھڑا لینی چاہیے. صحیح. کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا جب آپ ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں تو آپ کو پی سی بی کا چیئرمین بننے کا کیا شوق پڑا ہوا. آپ ایک آلریڈی آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ موجود ہے، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو کرکٹ کا الف بے نہیں پتا تو چھوڑ دیں. آپ نے کتنے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جو آپ کو ایکسپیرینس ہے. آپ کے سلیکٹر ایسے آپ لوگوں نے وہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں، دو چار ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں، جنہیں کوئی ٹیسٹ کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور وہ آپ کی سلیکشن ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک چیز تو نظر آئی کہ سفارش کا جو کلچر ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم وہ ان کے انڈر یعنی محسن نقوی صاحب کے انڈر بہت تیزی سے فروغ پایا جس کی وجہ ہم آج کرکٹ ٹیم کا جو زوال ہے وہ دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو احسان صاحب ایسا کیوں ہے کہ اسی دور میں پی ایم ایل این کے دور میں ایسا کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی کرکٹ ٹیم کا وہ چیئرمین بورڈ لگایا جاتا ہے پی سی بی کا ایسے صاحب اس کا تعلق کرکٹ سے دور دور تک کوئی نہیں ہوتا. تو ابھی ایون کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایسا دیکھا کہ جنہیں اچھا یہ پی ٹی آئی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کچھ یہ چیزیں بہتر تھیں؟ میری بات سن لیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے دور میں ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے ہیڈز آئے ہیں پی سی بی کے کہ جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا ہاں یہ ہو جاتا ہے. تو جس بندے کو کرکٹ کا کوئی کچھ پتا نہ ہو، آپ نے بھی کہا کہ جسے کرکٹ کے الف بے نہ ہو تو پھر نتائج اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں. پروفیشنلزم ہونی چاہیے کہ خاص طور پر ایسی جگہوں کے اوپر اور آپ کے اداروں کے اندر بھی. ہمارا تو پورا ملک جو ہے یہ چل رہا ہے
کہ جہاں پر پروفیشنلوں کو بنانے جیسے ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں ان کو ہیڈز بنانے کی بجائے آپ کے جو بیکار کریسی ہے وہ بنی ہوئی ہے. مثلا ایک شخص ہے اس نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے تو اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ ہر فن میں ہر فن مولا وہ. ہر فن مولا ہے. اس کو کبھی سیکٹری ہیلتھ لگا دیا جاتا ہے, وہ پھر اس کے بعد ایگریکلچر لگ جاتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے تو وہ اکانومی پہ لگ جاتا ہے, یعنی وہ ہر فن مولا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ایک ایسے کلچر کی ضرورت ہے جہاں ٹیکنوکریٹ جو ہیں ہر شعبے کے ان کو اوپر لانا چاہیے. صحیح. اچھا, محسن نقوی صاحب کا ابھی سب سے بڑا جو اس وقت میرا خیال ہے ایشو ہونا چاہیے وہ ملک کو اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. آپ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, تو اتنی زیادہ سیٹیں لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا وہ چاہتے ہیں. سوال بس میرا یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ بھی جائیں یہاں, تو اگر ان کو لگتا ہے تو وہ انٹیریئر منسٹری سے ریزائن کرے اور ادھر آ جائیں. اگر یہاں پھر یہاں آ جائیں نا, فل فلیج یہاں پہ کام کریں. آپ نے وہاں بھی دو سیٹیں لے کر آپ کیوں اپنی ذات کے اندر سب کچھ جو ہے سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. احسن صاحب بیک وقت دونوں عہدے رکھنا تو پھر کسی ایک کو بھی بہتر طریقے سے نہ چلانا, یعنی کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور وہ ملک کی امن و امان کی صورتحال کے اوپر ہی تھی, سیکیورٹی کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی تھی. ابھی بھی یہ کہ اگر کرکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کارکردگی وہ دیکھ لیں کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, تو بیک وقت دو عہدے رکھ کر میں نے وہی کہا مصباح, میں نے وہی کہا کہ ان کو ایک عہدہ رکھنا چاہیے اور ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں. خیر ان کو جس طرح نوازا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب کو وہ بھی سب کے سامنے ہے. بہرحال اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ 92 کا انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا, کرکٹ کے وہ ایک سمجھے کہ بہت بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں اور بہت بڑے کرکٹر بھی ہیں, لیکن ان کے دور کے اندر بھی کرکٹ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. اچھا, مثلا ان کے دور میں جو اصلاحات کرکٹ میں لائی گئی, میں اسکندر بخش صاحب کا بھی اس دن سن رہا تھا, ایک کمنٹس اس کے اوپر سن رہا تھا, تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ٹیمیں بنانی چاہیے تھی ملکی لیول پہ, یہ کوئی 5 کے تقریباً تعداد میں لیا ہے, جہاں سے نکل کے پھر آگے نیشنل لیول پہ لوگوں نے آنا تھا, مین ٹیمیں جو ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب عمران خان صاحب سے یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے بہت تجربہ ہے, مجھے بالکل پتہ ہے آسٹریلیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنی ٹیمیں ہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑی وضاحت کی کہ جی آسٹریلیا کی آبادی تو چند کروڑ ہے اور پاکستان کی اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں تو 17-18 ٹیمیں ہونی چاہیے تھا تاکہ نکل کے ٹیلنٹ باہر آتا. تو ہمارے یہاں پر جو گراس روٹ لیول پر جو کرکٹ تھی اس کا جو پورا سٹرکچر چینج کیا گیا, اس نے بھی پاکستان کی کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب خان صاحب اس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے دور کے اندر میں بہت سینئر کرکٹرز کے پاس میں ملا ہوں اور ان سے جب بات ہوئی کہ خان صاحب بھی جو کلب کرکٹ تھی ایک دور میں وہیں سے نکل کے آئے نا باہر, وہ میاں داد ہوں یہ سارے کے سارے, اور پھر اس کے علاوہ آپ کی ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے نکل کے آئے. آپ نے اپنے دور میں آ کے وہ ساری تقریباً ختم کر دی. جو طریقہ کار آپ نے اپنایا اس سے وہ جو ٹیلنٹ آنا تھا وہ آنا, اس کی سپیڈ کم ہو گئی یا اس بڑی تعداد میں لوگ نہ آئے جس میں چوائس کرنے میں آسانی ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے تو احسن صاحب یہ جو سفارشی کلچر ہے یا اقربا پروری کہہ لیں, سفارشی کلچر کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اسی طرح رہتا ہے. تو ہم یہ اکثر یہ ہوتا ہے آپ اگر اپنے روایتی حریف سے ہارتے ہیں تو وہ تنقید کی جاتی ہے اور اس کے بعد حالات کبھی بھی نارمل نہیں ہوتے, ہم دوبارہ دیکھتے ہیں وہ سفارشی کلچر, وہ اقربا پروری, وہ جوں کی تو رہتی ہے صرف تنقید کی حد تک. دیکھیں یہ تو تمام لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت میں نہیں ہوتے یا اقتدار میں نہیں ہوتے یا ان کے پاس جب اختیار نہیں ہوتا تو وہ ساری باتیں کرتے ہیں. جب دا مومنٹ دے گیٹ دا پار تو اس کے بعد وہ سب سے زیادہ کربا پروی کرتے ہیں, وہ سیاست میں ہو. اب خان صاحب کے ارد گرد کون سے لوگ آ گئے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بشرا بی بی کی جو سہیلی ہے فرا گوگی, یہ کون تھی, یہ کربا پروری جو سارا کچھ ہوا ایک سسٹم. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کو جو ہے تجربہ نہیں ہے یا انہوں نے کرکٹ کا بیڑا گرک کیا, تو سیاست کا تجربہ ان کے پاس بھی نہیں تھا, تو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا, یہ بھی تو بتائیں نا. یہ کہ ان کے جو تجربہ ان کا کرکٹ تھا اور ملک کے ساتھ جو کچھ کیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ تنقید کرنا کسی پر آسان ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو بھی 4 سال موقع ملا, آپ کرکٹ کو ٹھیک کر دیتے. آپ کے دور میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی, کون سے آپ نے یہاں پر کرکٹ نے بہت زیادہ کپ یہاں لے یا کھیلوں میں کیا ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست ہو یا وہ کرکٹ ہو, وہ سفارشی کلچر ہے یا وہ اقربا پروری ہے جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے آپ کی ناکامی کی. بالکل اقتدار وہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہی اور وہ پی ایم ایل کے دور میں بھی. دیکھیں مصباح, جو آپ کے ڈیولپ کنٹریز ہیں اور پاکستان میں فرق کیا ہے, ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ مختلف شعبوں کے اندر جنہیں ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں, جو ریسرچ بیسڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کی ان معاشروں میں عزت بھی ہوتی ہے. وہی اسی کے اندر جو قابل ہوتے لوگ ہیں مختلف ٹیسٹ پاس کرتے چلے جاتے ہیں, انہی کو اوپر ترقی ملتی ہے اور وہی آ کے ہولڈ کرتے ہیں اور وہی اس کا نظام بناتے ہیں.
ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اس سے بالکل آل ٹوگیدر بالکل مختلف ہے. صحیح. آپ کھیلوں کو دیکھ لیں, ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ اسکواش ہو آپ کے وہاں پر وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا کہیں آپ کے سیاستدان لگے ہوئے ہیں, اچھا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی شعبے سے, وہ جا کے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں, اپنے خواہش و اقارب, اپنے عزیز و اقارب, اپنے پیاروں کو وہ لا کے اندر اس کے ایسا ٹھونستے ہیں. آپ کے قومی ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں, آپ کا پی آئی اے کیوں تباہ ہوا؟ یہ کھیلوں کا صرف المیہ نہیں ہے, آپ کے تمام اداروں کا المیہ. اس وقت ریلوے کیوں تباہ ہوا, صحیح. پی آئی اے کیوں تباہ ہوا, آپ باقی کوئی ادارے, یو نیم اٹ, آپ کو پتہ چلے گا سب جگہوں پر یہی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. تو عام جو لوگ ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے قابل لوگ, وہ تو بیچارے ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ رول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو جب تک یہ کلچر بدلے گا نہیں, قوم کیسے مجھے آپ یہ بتائیں. ظاہری بات ہے وہ جس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں وہی اگر کام نہیں کریں گے تو چونکہ یہی ہے نا کہ جس فیلڈ کا جو ماہر ہے وہ اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, تو ادارہ خود ترقی جس ملک کے اندر ترقی جو ہے انگریزی زبان کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے, کہ ترقی اور اس انگریز کی زندگی کو اور اس کے سٹائل کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ دنیا کے آج کون سے ممالک ہیں جنہوں نے غیر کی زبان کے اندر ترقی کی؟ فرانس نے ترقی کی, سپر پاور بنا ہے تو اپنی لینگویج میں. جرمنی نے کی تو اپنی زبان میں. جاپان نے کی تو اپنی زبان میں. چائنا آپ کے اس وقت سب سے پریزنٹ مثال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی گروئنگ اکانومی بن گیا. کس زبان میں؟ کیا انگریزی میں کیا انہوں نے؟ چائنا میں اپنی زبان میں. رشیا نے کی تو کس زبان میں کی؟ اپنی زبان میں. تو ہم انگریزی میں کیسے کر لیں گے؟ انگریزوں نے ترقی کی تو کس زبان میں؟ کیا انہوں نے چائنیز میں کی ہے؟ انہوں نے بھی اپنی زبان میں کی ہے. تو ایک ایسا ملک ہے ہم, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. مطلب ہمارے بچے جو ہیں, مطلب ہمارے لیے سائنس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بچے کے لیے مسئلہ کیا ہے, اس کو اردو میں نیوٹن کے قوانین اور سارے بتا دیں تو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دے گا. لیکن جب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ اسے انگریزی میں بیان کرو تو وہ نہیں بیان کر پائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنے ٹیلنٹ کو اس وجہ سے برباد کر رہے ہیں. صحیح. دنیا کے ممالک ان کے بچے قابل کیوں اپنی زبان میں, مادری زبان میں یا اپنی زبان میں جو کی نیشنل لینگویج ہے اس میں سیکھتے ہیں, اسی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرتے ہیں. ہمارا یہ مطلب تھا, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی زبان کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس میں ٹرانسفر کریں نا. آپ بناتے قومی سطح پر کچھ ادارے, آپ بناتے آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں صوبائی سطح پر ادارے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یا شہباز شریف صاحب اس ملک کی ترقی کے لیے اچھے کام کریں, اس میں یہ بھی کام کریں کہ جتنی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم ہے اسے اردو میں ٹرانسفر کریں اور یہاں بچوں کو اردو میں پڑھائیں. صحیح. ہم نے اس کو جو فخر کا ایک سمبل بنا لیا ہے, اس کی وجہ سے ہم غلام ابن غلام بن چکے ہیں. انگریزی زبان ہے, بالکل ایسی ہے. آگے بڑھیں گے. آئی ایم ایف کا جائزہ مشن جو ہے وہ 3 مارچ کو اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان پہنچ رہا ہے. ایسر صاحب, آئی ایم ایف کا جو اقتصادی وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, جائزہ لینے کے لیے, جائزہ مشن, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل کہانی یہ ہے کہ 7 ارب ڈالر کی جو آپ نے قرضہ لینا ہے اس کا 1 بلین ڈالر کی قسط ہے جس کی اب اپروول ہے اور انہوں نے اوکے کرنا ہے. اچھا. اس سے پہلے کہ یہ جائزہ مشن ہے, لیکن پھر ایک ڈائریکٹر لیول کے ان کے اوپر جب ہوگا تب فیصلہ ہوگا. لیکن اب یہ آ رہا ہے تو بنیادی طور پر اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ کا بجٹ جو بننے جا رہا ہے جون میں, اس سے پہلے وہ جی آ کے بتائیں گے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے. وہ زراعت کے لوگوں سے ملیں گے, متعلقہ لوگوں سے, وہ اکانومی کے لوگ یعنی فائنانس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ملیں گے, وہ اوگرا سے ملیں گے, وہ نیپرا کے لوگوں سے ملیں گے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگوں سے ملیں گے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 بلین ڈالر دینے سے پہلے آپ کے تمام نظام کو بتائیں گے کہ آپ ڈکٹیٹ کریں گے آگے. صحیح. آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیا جو پہلے ڈکٹیشن دی گئی تھی اس کے مطابق چل رہا ہے. بالکل. تو ایسے سب کیا پاکستان جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وہ معاشی ترقی ظاہری بات ہے 1 بلین ڈالر آپ لے رہے ہیں, 7 بلین ڈالر سے 1 بلین ڈالر لینا, انہوں نے اپنی مرضی تو کرنی ہے نا. صحیح. اور آپ کو ضرورت بھی ہے. پھر وہ ہے کہ بجٹ کے اندر کتنا ریلیف ملے گا, کام آدمی کو مل سکتا ہے, وہ بھی بتائیں گے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ بجٹ کے اندر ریلیف نام کی کوئی چیز مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈکٹیشن ابھی یہ دے کے جائیں گے اس کے مطابق آپ مزید بجٹ کے اندر اس پاکستانی عوام کے لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی فیسلٹی رہ جائے گی اس کو بھی ختم کر دیں گے. صحیح. تو اب یہ تو ہے کہ بھائی یہ جو آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کا بجٹ بھی بنائے گا. اب قصور اس گورنمنٹ کا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ پورا کا پورا اسٹیٹ بینک جو ہیڈ تھا آئی ایم ایف کا لاگو کیا وہ پی ٹی آئی کے دور میں لگا. پورا کا پورا اسٹیٹ بینک آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں دے دیا. قصور ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے. آپ کے یہاں تو سلسلہ کنزیکٹیولی اس طرح کیا جا رہا ہے. اچھا. تو اب یہ ہے کہ یہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف کوئی نہیں ہے اور پھر آگے وہ بتائیں گے کہ نئے ٹیکسز آپ نے کہاں کہاں لگانے ہیں. گورنمنٹ ان کو بتائے گی کہ جناب ہم نے جو
ایک ایفیشنسی شو کی ہے ٹیکسز کی کلیکشن کے اندر, اور ہم نے یہ جو بہت سارے اداروں کو ہم نے کم کیا ہے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو کم کر کے ہم نے مزید تھوڑا فعال کرنے کی کوشش کی ہے, وہ سارے ان کو بریف کریں گے. ماسٹرز آئیں گے اور ماسٹرز آ کے بتائیں گے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. ایسا صاحب آپ نے بھی کہا کہ صورتحال جو ہے وہ سنگین ہی ہے, اگر آئی ایم ایف کی اپنی شرائط بھی وہ عائد کریں گے, اگر وہ اپنی شرائط بھی عائد کرتے ہیں اور اوبویسلی ان کو پھر تسلیم بھی کیا جائے گا, تو ابھی 2 روز قبل ہی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں 6 سے 7 روپے کا جو ہے وہ کمی کا عندیہ بھی دیا گیا. آپ کے لیے تو شرائط مزید کڑی ہونے جا رہی ہیں, آئی ایم ایف کا وفد آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور وہ یہی چیزوں کا جائزہ لے گا, پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ قبل یہ بتایا تھا. دیکھیں گورنمنٹ کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے, اچھا ایک نقطہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا پازیٹیو ہے. صحیح, پازیٹیو نقطہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ مثلا 7 بلین کا لے لیں, آپ اور بھی لے لیں قرضہ واپس کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کی تو کیپیسٹی اب نہیں ہے. اس وقت مثلا یہ جائزہ مشن آ رہا ہے تو یہ $1 بلین پہ ایسی چیزیں کر دے گا کہ آپ کی وہ ایک لچک ہوتی ہے نا آپ کے سسٹم میں, وہ لچک بالکل کو کھینچ دے گا. اچھا آپ نے اگلا $1 بلین بھی لینا ہے, اس سے اگلا بھی لے, تو واپس کہاں سے کریں گے؟ یہ تو لچک تو آپ اپنی مرضی سے تب رکھیں گے کہ جب آپ پیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ تو وہ پیمنٹ آپ کریں گے کہ جب آپ اپنی پروڈیوس ہوگی, آپ کی پروڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے, وہ پروڈیوس کہاں سے آئے گی؟ ایگریکلچر سے آنی ہے یا آپ کی صنعت و حرفت سے آنی ہے؟ رائٹ, تو صنعت و حرفت سے جو چیزیں آنی ہیں اس کے لیے پھر وہی بات کہ کاسٹ آف پروڈکشن. یہ پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ لفظ, اور میرا خیال ہے ہم نے پروگراموں میں یہ کافی اس ورڈ کو یوز کیا ہے پچھلے کافی عرصے سے, تو میرا خیال ہے وہ پک بھی ہوا ہے یہ ورڈ. تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے یہ جب تک کم نہیں ہوگی تب تک آپ کی یہ پورا نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں, آئل کی قیمتیں نیچے نہیں جائیں گی تو آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. اچھا, اب وہ چلائے بغیر آپ قرضہ نہیں اتار سکتے. تو کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بجلی کی قیمت کسی نہ کسی صورت میں نیچے لانی پڑے گی. صحیح. اب اسی لیے انڈیا دے چکے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کچھ عرصہ قبل, انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ہے, اور آئی ایم ایف سے ایٹ لیسٹ وہ اس پوائنٹ کو ایگری کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پر کہ جناب جو بجلی کی قیمتیں ہمیں کم کرنی پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ریلیف جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب یہ 8 سے 9 روپے نیچے لانے کا, دیکھیں آپ ہر چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو اس پہ اتنے کیوں نرم دل ہوئے ہیں کہ آپ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی قرض لینے کے بعد اتارنا کیسے, یہ چلانا پڑے گا. صحیح. تو یہ بھی چونکہ وہ سر منڈواتے اولے پڑ گئے ہیں سر پہ, تو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انڈسٹری ٹھیک کیے بغیر نہیں ہوگا. صحیح. تو معاشی طور پہ آپ اتنے مستحکم ہیں یا پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ وہ مزید معاشی بوجھ برداشت کرے گا؟ وہ بھی آئی ایم ایف کے مزید کڑی شرائط کے ساتھ. ایسا صاحب وہ تو پھر شرائط بھی بڑی کڑی ہوتی ہیں نا. دیکھیں 4 ملین 7 ملین 10 ملین یہ بالکل پینٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے, اگر اس کو چلا لیا جائے, اس کی انڈسٹری کو چلا لیا جائے, رن کر لیا جائے, تو پاکستان کے لیے یہ قرضے اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قرضے تب اتریں گے جب آپ یعنی کاسٹ آف پروڈکشن کو اپنی انڈسٹری چلا لیں آپ. تو میرا خیال ہے آپ کا ایک سیکٹر ہی یہ 7 8 10 بلین کا وہ اگر ایکسپورٹ کرے تو اتنی تو آرام سے کر سکتا ہے. تو پچھلے 75 اصل مسئلہ سالوں یہ ہے سے کہ آپ کو یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کیسے آ چلانی رہی ہے. ہے. دیکھیں آپ کے یہاں پر یہ ہے کہ آپ قرضوں پہ چل رہے تھے نا, بڑے مزے سے لے رہے تھے, آپ کا پورا ایک نظام ہے, لیتے جائیں جی, آسان ایزی گوئنگ ہے نا. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ باہر والوں نے کہا بھائی اب مزید نہیں ہم نے دینا, تو آپ پھنس گئے ہیں. اب دینا تو ہے, کہاں سے لیں, یا کسی اور سے قرضہ لے کے آپ ری پیمنٹ کریں, یا انہی سے پھر قرضہ لے کے. تو ایک ملک کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک تار پر آپ کتنے گیلے کپڑے ڈالیں گے, ڈال لیا بھائی, اب بریک ہی ہونی ہے نا, آپ نے ڈیفالٹ سے بھی نکالنا ہے. تو آپ کو آپ کی انڈسٹری پاکستان کے اندر دیکھیں نیچرل ریسورسز کے حوالے سے دنیا کا یہ امیر ترین ملک ہے. بالکل. جہاں پر کول کے دنیا کے یعنی کوئلے کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں. بالکل. جہاں پر قیمتی پتھر جو ہیں دنیا کے چوتھے بڑے, یہ آپ کا ملک ہے جہاں قیمتی پتھر نکلتے ہیں ہیرے سمیت. ٹھیک ہے, گولڈ کے سب سے بڑے ذخائر دنیا میں ساؤتھ افریقہ سے بھی بڑے یہاں پہ نکل آئے ہیں. آپ کا سندھ کا اور جو آپ کا دوسرا منصوبہ ہے. پھر آپ اگر خوراک کی بات کریں تو آپ دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے. اسی طرح گندم پیدا کرنے والے ملک ہیں. آپ ایگریکلچر میں بہت زیادہ. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ ملک کی مس مینجمنٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کی اتنی وہ جو پروڈیوس ہے, نہ آپ وہ پروڈیوس لے رہے ہیں, نہ آپ پروڈکشن لے رہے ہیں, نہ آپ ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں. ایسے جیسا میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک تو ہم اسی کنڈیشن میں فعال کریں, تو ہم اتنے سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کیسے چلانی ہے.
جی بالکل، دیکھیں اس میں بہت سارے ملٹی فیکٹرز ہیں، اس میں آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے، اس میں پاکستان کی ٹیررزم، 9/11 کے فیصلے. دیکھیں اب وہ تمام فیصلوں کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے وہ تو پھر ایک گفتگو ہے، وہ تو اب سارا دن لگے رہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ہو چکا اب آگے سے کیسے چلنا ہے. آنے والا بجٹ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ عوام کے دیکھیں لیے کوئی؟ آنے والا بجٹ تو مجھے عوام کو کوئی ریلیف ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا. ماس وائز کے کہ جو ریلیف اگر یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ڈیزل کی قیمتیں نیچے کرتی ہیں یا بجلی کی قیمتیں کرتی ہے، اس وقت سب سے بڑی مہنگی چیز جو ہے پاکستان کا جو شہری خرید رہا ہے وہ بجلی ہے. صحیح. مہنگی بجلی. اگر بجلی سستی ہو جاتی مہنگی ہے بجلی. تو پبلک کو آٹومیٹکلی ریلیف مل جائے گا. ایک بہت بڑا ریلیف ہے آپ کی بجلی سے. اگر فرض کیا 6 سے 8 روپے آج ہوتی ہے پھر 6 سے 8 روپے اور نیچے جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے بلوں پر. اس کے بعد اگلا یہ ریلیف ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سلیب سسٹم ہے اسے ختم کیا جائے. اچھا. جو ایک ریٹ ہے آپ لگائیں اس کے اوپر، بلکہ جو جتنا زیادہ آپ کی بجلی استعمال کرتا ہے اس کو بجلی سستی کریں. جیسے دنیا میں ہے کہ جب آپ کوئی آپ کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو جتنی آپ زیادہ یوز کرتے چلے جاتے ہیں یا جتنی زیادہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں وہ آپ کو سستی ملتی ہے. اس میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو دیں جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے اس کو سستی کریں. لیکن ہوگا کیا جب آپ پروڈکشن کریں گے، آپ کی فیکٹریاں اور چلیں گی تو آپ کو اس کے اوپر سے ٹیکسز ویسے ہی آ جائیں گے. اس سے زیادہ گورنمنٹ کی آمدن بڑھ جائے گی. جب فیکٹریاں، پروڈکشن، ایکسپورٹ کی ڈیوٹی سب کچھ لگائیں گے تو آپ کو ایک تو آپ کے یہاں کے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے یہاں روزگار بڑھے گا اور ایک پورا آپ کی اکانومی سرکل میں آ جائے گی اور اس سے آپ کے ٹیکسز بھی بڑھ کوسٹ جائیں آف گے. پروڈکشن کی تو بات ہو رہی ہے کہ اگر کوسٹ آف پروڈکشن اس لیول پہ ہے اس میں سب سے بڑی میں نے بات کی نا بجلی کی ہے. آپ ٹیکسز کم کریں. اچھا جب آپ کا دیکھیں وہ ایک کیک ہے نا آپ کی اکانومی کا ایک چھوٹا سا کیک ہے جسے سارے کھا رہے ہیں، اس کیک کو بڑا کر دیں. جیسے ہی وہ بڑا ہوگا آپ کے اس کے اندر سے ڈیویڈنڈز بڑھ جائیں گے. تو دنیا کے تمام ممالک، اب مغربی ممالک کیا وہ ہم سے بلینز آف روپیز سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. ان کی اکانومی کیوں جا رہی ہے؟ وہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وہاں نئی نئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. کہیں موبائل بن رہے ہیں تو کہیں گاڑیاں بن رہی ہیں، کہیں مشینری بن رہی ہے. تو ان کا فوکس مغربی ممالک آپ سے کیوں آگے ہے؟ کیونکہ انہوں نے فوکس ہی مشینری کے اوپر کیا ہوا ہے اور انڈسٹری پہ کیا ہوا ہے. تو آپ تو ایک بہترین ملک ہیں. آپ کے پاس تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس را مٹیریل اویلیبل ہے. لوہا آپ کے پاس ہے، اسٹیل آپ کے پاس ہے، دنیا کی ہر طرح کی ایون ایٹمم میں استعمال کرنے والی یورینیم تک تو یہاں موجود ہے. لوہا بھی پاس ہے، اسٹیل بھی پاس ہے اور زرعی لحاظ سے بھی آپ کا ملک جو ہے وہ معدنیات کے لحاظ سے وہ بھی آپ امیر ترین ملک ہیں. اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. نظیر آپ کا پروگرام دیکھ کر شکریہ فی الوقت مجھے اور حسن صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل ٹائم. اللہ نگہبان.